वेलकम बैक नाजरीन। जान लेते हैं कन्ना साहब से। कन्ना साहब, मौजूदा सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि सब में हम मज़ीद थ्रेटनिंग पोजीशन में जाएं, मज़ीद गवर्नर राज की बातें करें। जो पहले मुल्क में अनारकी फैली हुई है, बेहतर है कि पहले उसको कंट्रोल किया जाए। आज गंडापुर साहब का भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है इस सारी सूरत हाल में। जो भी है तहरीक इंसाफ को बेशक वो रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन पाकिस्तान के एक सूबा है, चारों सूबे पाँचों जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सीएम चाहे किसी भी सूबे का हो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। गंडापुर साहब का कोई अता पता नहीं है। गवर्नर केपी जो है वो अलग से धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी गवर्नर राज की ज़रूरत हुई तो ज़रूर लग जाएगा। ये गवर्नर राज क्यों लगाना है, क्या ज़रूरत है अभी गवर्नर राज की? सबसे पहली बात तो ये है कि वेयर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना वो गायब नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज़ इन कमांड। वो एक सूबा किया तो जा सकता है ना। अब गायब किया गया है तो फिर जो मुतलका पार्टी है, ये जो इतने कारकुनान हैं और जो उनके लीडर हैं, सूबाई लीडर या कौमी सतह के जो पीटीआई के लीडर हैं, वो अभी तक क्यों जाके अदालतों के उन्होंने दरवाजे नहीं खटखटाए। और हमारे मुल्क में रीत है कि छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं, आधी आधी रात को भी अदालतें खुलती हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसे सो मोटो भी हो जाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि गरीब के लिए तो एक सिविल जज भी अवेलेबल नहीं होता है और बड़े बड़े लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाते हैं। तो अभी हाई कोर्ट में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खुली थी सर, आपको फायदा हुआ था सुप्रीम कोर्ट। चलें जी, मैंने तो इसलिए ऐसी बात की कि आप ऑब्जेक्शन ना कर सके। अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, बिकॉज ये वकूआ इस्लामाबाद का है और केपीके में चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ मिसिंग। अब जब चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ मिसिंग तो भाई कौन चला रहा है सूबे को? और फिर देखें कि कारकुनान जो हैं पीटीआई के, वो आज भी इस्लामाबाद में इन एक्शन नज़र आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। तो कोई तो है जो उनको लीड भी कर रहा है। तो वो जो उनको लीड कर रहा है, हाई कोर्ट तो खुली थी ना, हाई कोर्ट तो खुली थी, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस नहीं आए। देखें क्यों नहीं आए, तीन रुकनी बेंच था। एक मुसीबत ये बन गई है, हमारी बदकिस्मती ये आ गई है कि जितनी वाज़े दरारें आज हमारी आला अदालतों में नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है जी, उसका जो मर्ज़ी आप कह लें, ये पहले कभी नहीं होता था। नज़रिया ज़रूरत है, ठीक है, मगर जो आज हालत हुई है, हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ बैठे हैं, आपको ये बता रहे हैं सारा कुछ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, अदालतों में डिवाइड बंदियाल साहब की दफा भी थी जब आपकी हुकूमत भट्ट साहब ने फरमाया कि जी बड़ा भाई हुकूमत में, तो वो जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हुकूमत में है, तो उनको भी ज़रा दिल खोलना चाहिए, बड़ा करना चाहिए कि भाई मुझे जो पंजाब फेडरल का होम मिनिस्टर है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार रिक्वेस्टें कर रहा है कि होल्ड ऑन, ये हमें 17 तारीख गुजर जाए, उसके बाद आप जो मर्जी आकर करें, एहतजाज करें, और फिर उन जगहों पर ना करें जो कि बहुत ऑब्वियस हैं। देखें दुनिया के जितने दुनिया के जितने ममालिक की एम्बेसीज हैं वो यहाँ बैठ के तो पेस्ट्रियाँ खाने नहीं आते हैं, वो एक बड़े वो बड़े जामे उनके पास उनकी हदायत होती हैं। वो आप ये समझें कि उन मुल्कों की यहाँ हुकूमतें आके या उनके नुमाइंदे आके बैठते हैं और वो आपके एक एक लम्हे की जो रिपोर्ट है वो बना के अपनी हुकूमतों को भेजते हैं। अब अगर सारी दुनिया में ये खबर जा रही है, मुसलसल जा रही है, टीवी से जा रही है, एम्बेसीज भेज रही हैं अपनी हुकूमतों को, तो बताएं अभी जो अगले 12 दिन ये जो 16-17 को आ रहे हैं लोग मंदुबीन जो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में, वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो किस इंप्रेशन के साथ पाकिस्तान में आके लैंड करेंगे। तो ये दोनों तरफ से वसीउल कल्बी का मुजाहरा होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बड़ी पॉजिटिव बात आपने की है। दोनों तरफ से वसीउल कल्बी। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी शुड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो नज़्म व नस्क़ के लिए तो सड़कों पे आ जाते हैं, सिपाही बेचारे मर भी जाते हैं। आज एक मरहूम हमारे पुलिस के जो साथी थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो हुए किसकी वजह से? ये इसी गंडापुर साहब की वजह से। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अगर है तो वो भी साथ बैठे, ब्यूरोक्रेसी के जो सीनियर्स हैं वो साथ बैठे, सारे पिलर्स बैठ जितने हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हैं। ठीक है, इमरान खान हमेशा मना करते हैं कि जी मैंने नहीं आना, ना आए,
ان کے اور جو نمائندے ہیں چوتھی پانچویں چھٹی درجہ بندی ہو سر اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں ہوگی تو شاید وہ بھی مان جائے. وہ تو کہتے ہیں نا میں تو آپ کے توسط سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ بیٹھ جائیں اور کوئی ایسی مشکل بات نہیں. سارے اسلام آباد میں آپ اپنے بہاف پہ کہہ رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے؟ اپنے بہاف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عہدے بھی دیے, میں اپنی پارٹی کا ایک سرگرم رکن ہوں, میری اپنی ذاتی سوچ ہے اور ہو سکتا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی سوچ ہے, بٹ ابھی جو انتشار انہوں نے پھیلایا نا اس کے لیے شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہ پہلے فوری طور پر خاموش ہو کر بیٹھیں, حکومت کو پتا چلے کہ جی یہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم انتشار بھی یعنی کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جی میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں کرنا صاحب. محمد عاصم ممتاز صاحب لا ایکسپرٹ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عاصم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عاصم صاحب, گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج ہم نے گورنر کے پی کو بھی سنا, لیکن گورنر راج لگانے کے بھی کچھ اصول ہیں. ایسے ہی نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو گورنر راج لگ گیا. سر آرٹیکل 232 گورنر راج کو بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ اس کے مطابق اگر صدر مطمئن ہو تو ایسی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہو جس پہ قابو پانا کسی صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر ہے تو ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں. سر یہ آرٹیکل کوئی بائنڈنگز بھی دیتا ہے حکومتوں کو؟ دیکھیے یہ آرٹیکل بہت واضح ہے اور میں سمجھتا ہوں بالخصوص جو موجودہ صورتحال میں ایک بالخصوص آئینی بحران ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ آئینی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, آئینی سربراہ بھی ہیں, اور وہ اگر اپنے آئینی امور وہاں سر انجام نہیں دیں گے تو یقیناً صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے آئین کے تحت کہ وہ آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی نافذ کر کے صوبے کے انتظامی اختیارات بغیر کسی فردر انسٹرکشنز کے گورنر کو دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک دیکھیے آپ کے سامنے ہے, میں سمجھتا ہوں ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور کرنٹ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل جو کنڈرم ہے پاکستان میں, ایک طرف جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ زیر بحث ہے, اس کے علاوہ آپ کی شنگھائی تعاون جو ہے وہ کانفرنس جو ہے وہ ابھی ہونے والی ہے, منعقد ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں آپ دیکھیے صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو 232 جو کنڈیشنز ہیں, پری کنڈیشنز ہیں, وہ یہ ہیں کہ اگر صدر مملکت آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, بیکاز 232 میں صدر مملکت کا اختیار کلہم نہیں ہے اور نہ ان کی ذاتی صوابدید پر منحصر ہے. وہاں فیڈرل کیبنٹ کو تھرو پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجنا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیشبہا عدالتی نظائر بھی دیے کہ 232 کے تحت اختیار کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب صورتحال ناگزیر ہو جائے اور اس صوبے کے عوام کے بہتر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ فیصلہ ضروری ہو تو پھر صدر مملکت کر سکتے ہیں. جی اچھا عاصم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت ساری کنڈیشنز ہیں آرٹیکل 232 کے حوالے سے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صدر اپنے طور پہ ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ایک سچویشن آپ نے بتا دی ہے, لیکن اس کی پہلی کنڈیشن اس پہ میں چاہوں گی ذرا ڈیٹیل سے آپ مجھے بتا دیں کہ ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے لیے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کی قرارداد درکار ہوگی. اچھا, اب اگر اسی پوائنٹ کو لے کے ہم آگے چلیں, صوبے کی قرارداد کے لیے 2/3 میجورٹی کا میرے خیال میں ہونا ضروری ہے, یا چلے سادہ اکثریت کا ہونا ضروری ہے. کے پی اسمبلی میں سادہ اکثریت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کی ہے, 2/3 میجورٹی ان کی ہے, تو یہ تو پوائنٹ اس کا مطلب اس کو تو نہیں یوز کیا جا سکتا. جی دیکھیے اس میں دو صورتحال ہیں. جہاں تک 2/3 اکثریت کا سوال ہے تو وہ آئینی ترامیم اور وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. صوبائی حکومتوں کے پاس آئین میں ترمیم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اور جہاں تک ایمرجنسی کا تعلق ہے, آرٹیکل 232 کے اس کی جو ذیلی شق ہے جسے ہم 232 سب آرٹیکل 1 کہتے ہیں, اس کے تحت جو موجودہ جو متعلقہ صوبہ ہے اس کی جو اسمبلی ہے اس میں سادہ اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ریزولوشن پاس کون کرے گا جب لیڈر آف دا ہاؤس خود موجود نہیں ہے, اور لیڈر آف دا ہاؤس کی ڈیوٹی کے حوالے سے بہت سے سوال ابھی زیر غور ہیں. تو اس صورت میں اگر قرارداد نہیں بھی ہوگی تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا آئین نے اختیار کل صدر مملکت کو دیا ہے. لیکن عاصم صاحب صدر مملکت کو اختیار تو ہے, لیکن صدر مملکت کے اختیار کے حوالے سے کیا بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہنگامی صورتحال میں اگر صدر مملکت اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے روبرو ان کو 10 دن کے اندر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا؟
جی بالکل پیش کیا جائے گا، لیکن دیکھیے آئین جو ہے وہ ایک بڑی جامع کتاب ہے، اور اس بالخصوص 73 کا جو آئین ہے اس میں ہر ممکنہ اور ہر موجودہ صورتحال کا حل، کیونکہ یہ بہت اتفاق رائے سے ڈیلیبریشنز کے بعد یہ آئین جو ہے وہ پاس ہوا تھا۔ اب اس میں 232 جو ہے آپ دیکھیے ماضی میں اس کی بہت گو کے کم مثالیں ملتی ہیں، لیکن جب مثالیں ملتی ہیں تو اس میں صدر مملکت نے اس اختیار کو استعمال کیا، اور جہاں تک اس کے دستاویز میں ایوان میں پیش کیے جانے کا سوال ہے وہ اس کے کنفرم ہونے یا نہ ہونے کی حد تک ہے، کیونکہ دوسری صورت میں ایمرجنسی کا منشا یا اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک صوبے میں ایمرجنسی کی صورتحال ہو اور صدر مملکت جو ہے وہ پابند رہیں کہ میں نے ایوان سے اس بات کی منظوری لینی ہے۔ یعنی کہ اعظم صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب اگر خود گورنر صاحب سے کہیں کہ گورنر آج لگا دو تو گورنر آج لگ جائے گا؟ جی دیکھیے گورنر جو ہے چاروں صوبوں میں اس وقت آئین کے تحت پاکستان میں چاروں صوبوں کے گورنر وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے آئین جو طریقہ کار ہے تقسیم کا، اختیارات کی تقسیم کا، صوبوں کے پاس اپنے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے اپنی اپنی صوبائی کیبنٹ ہے۔ اسی طریقے سے وفاقی سطح پہ آپ دیکھیے وزیر اعظم ہیں اور ان کی اپنی کیبنٹ ہے، جبکہ اس کے برعکس جو ہمارے صدر مملکت ہیں وہ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو گورنر ہیں وہ تمام صوبوں میں وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ اسی منشا سے ہی رکھا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئین کے تحت ہم گورنر کا کسی بھی صوبے کا اختیار انتہائی محدود ہوتا ہے، وہ کہ وہ آئینی سربراہ ضرور ہے لیکن تمام تر اختیارات گورنر کی آن دی ایڈوائس آف دی پروونشل کیبنٹ اینڈ دی چیف منسٹر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 232 کے تحت صدر مملکت کو یہ ایک بریجنگ بیسیکلی پروویژن ہے کہ اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہو جس پہ صدر مملکت اپنی رائے قائم کر لیں تو کسی صوبے کے گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب فی الفور جو ہے اپنا انتظامی اختیار استعمال کریں اور صوبے کے تمام سول جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ گورنر کے تابع ہو جائے۔ ٹھیک، اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ جان لیتے ہیں بٹ صاحب سے۔ بٹ صاحب ابھی صورتحال ایمرجنسی میں اتنی تو ایمرجنسی ملک میں نہیں ہے کہ گورنر راج کی ضرورت پیش آئے۔ پنجاب کے حالات کچھ حد تک نارمل کیے بھی جا رہے ہیں، ہو بھی چکے ہیں، راستے کھل رہے ہیں مریم صاحبہ کے کہنے پہ، لیکن پھر گورنر راج کی دھمکیاں بار بار کیوں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جو لوگ یہ ایسا کام دے رہے ہیں یہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات، ٹیکنیکل موو بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، جو بھی کہہ رہے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے۔ دیکھیں ابھی جیسے کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی تو دیکھیں فیڈریشن کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ تو چیف ہمارے جو پرائم منسٹر وہ ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ، باقی 18ویں ترمیم کے تحت اسی پارلیمنٹ نے تو تمام جو اوقائیں ہیں ہماری صوبائی اوقائیں جو ہیں ان کو اتھارٹی دی۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو نااہل نہیں ہوا، اریسٹ نہیں ہوا، اس پر کوئی ایسا کوئی کیس نہیں بنا جہاں پر یہ گورنر راج کی بات کی جائے، وہ لاپتہ ہیں، اور لاپتہ ہونے کے بعد جو شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، کیا مجھے یہ بتائیں کہ صدر یہ تو اختیار ہے ان کا کہ وہ گورنر راج لگا دیں، کیا وفاق کی علامت ہونے کے ناطے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ایک کنسنسس سے تمام ایجنسیز جو کہ چیف ایگزیکٹو کے انڈر ہیں ان سے مل کر ان کی کوششوں سے ان کو بازیاب کروایا جائے، ان کو سامنے لایا جائے، اور یہ خدشات ہی ختم کر دیے جائیں کہ وہ لاپتہ ہوئے، اغوا ہوئے اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، بجائے ہم اس طرف جانے یعنی کہ پوزیٹیو لائن کی طرف جانے کی بجائے جو لوگ اس وقت جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مان لیں یہ نفرتوں کو ہوا دینے والی بات ہے۔ حالات ایسے نہیں ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن جو یہ قدم اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو، یہاں پر جس کا بھی خون بہے گا وہ ہمارا پاکستانی ہوگا، وہ ہمارا پاکستانی ہوگا نا فائزہ، جو جس کا بھی خون بہے گا وہ کے پی کی والا ہو، پنجابی، ہم سب ایک ہیں، ہم پاکستان یعنی کہ ہم بٹنا نہیں چاہتے، نفرتوں صوبائی تعصب کی نفرتوں میں نہیں جانا چاہتے، اور نہ ہمارے بڑوں کو لے جانا چاہیے یہاں پر۔ لیکن بٹ صاحب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب تو احتجاج ہے، وہ جس طرح سے بھی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے، ان کا آئینی حق ہے، لیکن وہ بھی تو کسی طریقے سے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا، تو حالات تو کسی طریقے سے دیکھنے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنر راج کی دھمکی دینا، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جلتی پہ تیل چھڑکنے کے برابر ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ اب کرنا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے تو اس کے جواب آپ سے لوں گی کرنا صاحب۔ ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔